बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद नादिर शाह सुहैल अफसन के साथ। नाज़रीन, वैसे तो आपने बहुत यूट्यूब पर वीडियोस देखी होंगी, बहुत सारी पिक्चरें बनी होगी कि ड्रग्स क्या है, मगर मैंने कोशिश ये की है कि मैं इस अपने वीलॉग में इस ड्रग्स के बारे में मुख्तसरन से ही मगर कोशिश करूँ कि अपनी पूरी स्टोरी में इस नशे को और नशे के अलावा इन कंपनियों को जानने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल ये होता है कि ये ड्रग्स जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा कहाँ ली जाती है। ऑस्ट्रिया जो है वो दुनिया के नंबर 1 कंट्री है जहाँ ड्रग्स ली जाती है। उसके बाद बेल्जियम, फिर बल्गारिया, ब्राज़ील, रिपब्लिकन, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, हांगकॉन्ग, ये जितने भी टॉप 20 कंट्री है, इन टॉप 20 कंट्री में आपको एशिया के नाम नज़र नहीं आते होंगे, क्योंकि एशिया में ड्रग्स के बारे में हमें कोई सर्वे या कोई इल्म है ही नहीं, ना तो वहाँ पर इतना कानून बनाया गया है कि एशियन कंट्री में आप ड्रग्स के बारे में सही अंदाज़ा और सही तखमीना लगा सके। पहले बात करेंगे कि ड्रग्स कौन कौन सी है जो ज़्यादातर ली जा रही है। तो ड्रग्स में इब्तदाई तौर पर हम जब देखेंगे कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और श्रीलंका यानी एशिया के ममालिक में ज़्यादातर जो ड्रग्स ली जाती थी उसमें अफीम, चरस, और चरस के बाद यहाँ पर हर कोई नहीं तो कोई आदमी जो है वो अंग्रेज़ों के ज़माने से जब 1947 से पहले यहाँ पर बार क्लब बने होते थे। बार क्लब में जाके एक ही जगह पर नशा करके फिर वापस आ जाता था। इस बार क्लब में न फ़कत शराब मिलती थी, मगर बार क्लब में वहाँ पर हुस्न और जमाल की महफ़िल भी होती थी। तो नौजवानों के लिए और बड़े ख़ानदानों के लिए वहाँ जाना किसी एजाज़ से कम नहीं होता था। ये बार क्लब पाकिस्तान के सब बड़े शहरों में थे, पर स्पेशली कराची में उनका फोकस किया गया था। कराची में सी पोर्ट भी था और कराची में एयरपोर्ट भी था। इस वजह से कराची की जितनी भी बड़ी होटलें हैं उनमें ये महफ़िलें रोज़ सजती थी और वहाँ पर इस ड्रग्स को पीना कोई बड़ी बात नहीं होती थी। मगर इन ड्रग्स का फैलाव जो है वो रशिया और अफ़गानिस्तान वार के बाद हुआ है। अफ़गानिस्तान और रशिया की जब वार हुई तो अफ़गानिस्तान अपनी मुआशी बहरानों की वजह से बहुत पस्ती में चला गया। तो वहाँ जो फसलें उगाई गई तो वो फसलें उगाने में ये हो रहा था कि वहाँ से सबसे बड़ी फसल जिसको डोडी कहते हैं वो उगाने पड़ी। इस फसल में पानी भी कम आता था और पहाड़ी इलाकों में ये फसल बड़े तादाद पे होती थी। हालांकि पाकिस्तान के वज़ीरिस्तान और इन इलाकों में भी ये फसल पहले जो है काश्त की जाती थी, फिर इस फसल की जो है वो बंदिश की गई। अब ये नशे की जो है मैंने आपको इब्तिदा बताई है, जिसमें लोग भांग पीते थे, भांग पीकर वो अपनी जगह पर बैठे रहते थे। ये इतना बड़ा नशा नहीं समझा जाता था। जैसे हिंदुस्तान की रवायतों में जो है वो भांग पीना प्रसाद के तौर पर होता है, यानी कि वो अपने भगवान जब भोलेनाथ के पास जाते हैं तो एक स्पेशली दिन रखा गया है जिस पे वो भांग का सेवन करते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में नशे की जड़ें बहुत मजबूत है। भांग के बाद अब एक दौर आया जब अफ़गानिस्तान और की वार रशिया से ख़त्म हो गई तो वहाँ पर सबसे मुआशी तरह पैसे कमाने का असल जो ज़रिया था वो यही काश्त थी। इस काश्त से बहुत सारी चीज़ें नई जन्म लेने लगी, जिनमें सबसे पहला नाम आ जाता है हीरोइन। हीरोइन एक पाउडर की मानंद
سفید پاؤڈر کی مانند ہوتا ہے، جس کو آپ کسی بھی کاغذ پر، مگر کاغذ وہ خاص طور پر جو سگریٹ سے پنی نکلتی ہے اس کے نیچے آگ جلا کر سگریٹ سے اس کا دھواں لینے کو ہیروئن کا نشہ کہا جاتا ہے۔ یہ ہیروئن کا نشہ اتنا خطرناک ہے کہ کوئی بھی انسان 10 سے 15 سالوں میں اس کا اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اگر وقت پر یہ نشہ نہیں ملتا تو اس مریض کی حالت جو ہے وہ اتنی بری ہوتی ہے کہ آپ خود کہیں گے کہ میں جا کر اسے نشہ لا کے دوں۔ وہ نہ زمین پہ لیٹ سکے گا نہ کسی بستر پہ۔ اسے ایسا غصہ آئے گا کہ وہ کسی اور کو بھی مار سکتا ہے اور اپنے آپ کو بھی مار سکتا ہے۔ مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، اب کہانی شروع ہوتی ہے اس سے بھی ایڈوانس نشے کی، جس کو آئس کہا جاتا ہے۔ آئس انگریزی کا لفظ ہے جس کی معنی ہے برف یا ٹھنڈک۔ یہ ایک ایسا نشہ ہے جو شروع کے دنوں میں اس کی جو پروڈکٹ تھی وہ میڈیکل کی کمپنیوں میں ہوئی تھی، اور یہ دوائیاں اس لیے بنائی گئی تھی کہ جتنے بھی آرم فورس ہے امریکہ میں اسپیشلی، ان کے سپاہی اگر بارڈر پہ کھڑے ہیں تو اگر انہوں نے ایک گولی لے لی تو اس گولی کے لینے کے بعد جو اس کا اثر ہے وہ 3 دن تک رہتا ہے۔ آئس کا پاؤڈر لینے کے بعد جس کا خلا ناک سے کیا جاتا ہے، اس کے دانے آپ یوں سمجھ لیں کہ شوگر جو ہم کھاتے ہیں اس سے بھی بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں، اس کو ناک کے ذریعے لیا جاتا ہے، اور اس کے نشے کے اثرات جو ہے شروع ہونے میں صرف کچھ منٹ لگتے ہیں۔ کچھ منٹوں کے بعد آپ کو یہ نشہ ایسا سرور دے گا کہ آپ کے آس پاس ہر چیز آپ کو اچھی لگنے لگے گی۔ آپ کو تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوگا، آپ اپنے آپ کو انرجیٹک سمجھیں گے، یعنی کہ آپ بہت زیادہ کام کر سکتے ہیں۔ یہ نشہ اب زیادہ تر جو استعمال ہوتا ہے وہ یورپی جامعات میں ہوتا ہے۔ یورپی جامعات کے جتنے بھی شاگرد ہیں وہ خواہ عورت ہو یا مرد ہو، یعنی کہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو، وہ اس نشے کا سیون روز کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ آپ کو ان یونیورسٹیوں کے باتھ روم میں اس نشے کی بہت ساری سگریٹیں اور کیمیکل ملے گا، مگر وہاں کی انتظامیہ اس لیے خاموش ہے کہ ہمارے ادارے جو ایک بین الاقوامی حیثیت رکھتے ہیں وہ بدنام نہ ہو جائے۔ ایک جدید تحقیق کے مطابق یورپ میں بڑے بڑے جتنے بھی ادارے ہیں، وہ خواہ امریکہ کے ہو، آسٹریلیا کے ہو، یا جتنے بھی میں نے ملکوں کے نام لیے ہیں، بلغاریہ ہو یا آپ کی جاپان ہو، ان میں 2 چیزیں کامن ہیں۔ ایک چیز جو بنائی گئی ہے وہ خاص طور پر مسلم ملکوں کے لیے بنائی گئی تھی، اور وہ تھی پورن انڈسٹری۔ پورن انڈسٹری کوئی نئی چیز نہیں ہے، اس پہ الگ بھی لا کریں، مگر اس نشے کے ساتھ اگر آپ ننگی فلم دیکھتے ہیں تو جو کو ایجوکیشن ہے تو کو ایجوکیشن میں اس چیز کو برا نہیں سمجھا جاتا، اور ہر بریک کے بعد آپ کو یورپ کے بڑے بڑے ہسٹوریکل جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں وہاں سے کونڈم ملیں گے۔ وہ شاگرد اپنے آپ کو سب سے زیادہ طاقتور سمجھتے ہیں، اور یہ پتہ تک نہیں چلتا کہ یہ جسمانی میلاب کہاں اور کب ہوا ہے۔ ایسی صورتحال پاکستان کے بڑے شہروں میں بنی ہوئی ہے، نہ فقط وہاں پر جہاں پر کو ایجوکیشن کا نظام رائج ہے، مگر بہت سارے بڑے علاقوں میں، جس طرح ہم ذکر کر لیتے ہیں دنیا کے تیسرے بڑے شہر کراچی کا۔ کراچی کو چاروں طرف سے
جتنی بھی آبادیاں ہیں وہ پشتون اور اخوانی ہے۔ میں کسی ذات کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، مگر افغانستان کا ترکھم بارڈر جس طرح کھلا تھا اس طرح کوئی بھی بین الاقوامی بارڈر کھلا نہیں ہوتا ہے، جس کو اس وجہ سے کھولا گیا تھا کہ جب امریکہ نے افغانستان پر 9/11 کے بعد حملہ کیا تھا تو بہت سارے افغانی ریفیوجیز خلا کر کے دوسرے شہروں میں بس رہے تھے۔ وہاں پر سب سے بڑی جو بستیاں بسی، ان بستیوں میں کراچی پہلے نمبر پہ۔ کراچی کے بعد جتنے بھی وہاں پر افغانی باشندے تھے انہوں نے اپنا کاروبار بڑھانا شروع کر دیا۔ چھوٹے چائے والے سے لے کر آپ کو پیٹرول پمپ کے مالکان کی اصل جڑیں افغانستان کے باشندے کے طور پر نظر آئیں گی۔ اب نشے کی جو اسمگلنگ ہے اس میں پورا نیٹ ورک جو ہے وہ انوالو ہے۔ اسپیشلی طور پر میں بات کروں گا کہ ساؤتھ افریقہ میں جتنے بھی بڑے گروہ ہیں وہ پوری دنیا میں نشہ سپلائی کرتے ہیں۔ حالانکہ دبئی جہاں پر نشے کے خلاف قانون بہت سخت ہے، مگر دبئی میں جتنے بھی ڈان بیٹھے ہیں جن کے نام بہت مرتبہ آپ سن چکے ہوں گے، ان کا بھی اسپیشل جو کاروبار ہے وہ نشہ ہے، اور نشے کے بعد وہاں پر لگائی گئی بار ہے۔ بار میں آپ کو بیئر یا یہ چیزیں تو دبئی میں ایک مسلم ملک ہونے کے باوجود آرام سے مل جائیں گی، مگر نشہ بھی وہاں اتنے سکون سے ملتا ہے کہ کسی اور ملک میں نہیں ملے گا۔ اب کامیابی کی اسی ڈگر پہ چلنے کے لیے سعودی عرب بھی تیار ہے، وہ بھی ایسے جدید شہر بنا رہا ہے جن میں یہ چیزیں میسر ہو۔ سب لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ دبئی نے جس طرح ترقی کی ہے وہ صرف دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے جو سیاح ہے ان کی وجہ سے کی ہے، مگر حالانکہ اس چیز سے کوئی تعلق نہیں، مگر دبئی ایک انٹرنیشنل آپ ہب کہیں جہاں پر آپ کی عیاشی کی سب چیزیں موجود ہو، تو اس میں کوئی بھی دو رائے نہیں ہوگی۔ اس نشے کے بعد ایک انجیکشن کا بھی اس نشے کے بعد ایک انجیکشن بنی ہے جو آئس پاؤڈر سے بنائی گئی ہے، جو آئس کا را مٹیریل ختم ہو جاتا ہے، وہ انجیکشن جو ہے یورپی ممالک میں استعمال ہونے کے لیے بالکل تیار ہے۔ جو بھی اس کا استعمال کرتے ہیں وہ اپنی آئی وی میں لگا کر یہ انجیکشن 2 سے 3 دن تک بغیر کھائے پیے سوتے رہتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کی رستوں پر موت بھی ہوگی، جس کی وجہ یہ کہ ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کہاں پر موجود ہیں۔ حالیہ BBC کی رپورٹ میں انہوں نے یورپ کی ان چیزوں کا خلاصے سے بہت ابحاث کر کے ان لوگوں کو بھی سامنے لایا گیا ہے جو اس انجیکشن کو لیتے ہیں۔ اب پھر میں اس نشے کی سٹوری پر واپس آؤں گا کہ ہمارے یہاں کیلکولیشن نہیں ہوتی ہے۔ پاکستان، ہندوستان، سری لنکا یا بنگلہ دیش میں یہاں سب سے زیادہ جو موت ہوتی ہے وہ دیسی شراب سے ہوتی ہے۔ دیسی شراب جو ہے وہ مختلف چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بنائی جاتی ہے۔ پہلے جو دیسی شراب بنتی تھی اس میں سنترا اور دوسرے فروٹ ڈال کے بنائی جاتی تھی، مگر اب دیسی شراب میں میڈیکل میں استعمال ہونے والی ٹیبلٹ کا استعمال ہوتا ہے، اور یہ وہ ٹیبلٹ انسان کے دماغ کو مفلوج کر لیتی ہے۔ اور عام طور پر پاکستان کے میڈیکل اسٹور جہاں آپ آرام سے جا کر یہ دوائیاں لے سکتے ہیں، جن میں نرون نیوزم، زینیکس، اس کے بعد ایک جو نفسیات کے ڈاکٹر دوائی لکھتے ہیں، جن میں ایک ریواٹل گروپ ہے۔ ریواٹل گروپ میں 1 mg سے لے کر 2 mg، 3 mg اور 4 mg آتا ہے۔ 4 mg آپ ایک سمجھے کہ آپ نے 10 پیک لگا لیے، 10 پیک کے بعد ایک گولی ہوتی ہے صرف اس فارمیٹ کی، تو یہ خاص طور پر دماغی مریضوں کو دیے جاتے ہیں، اور سائیکولوجیکل
طرح وہ مریض ہو جاتا ہے اور اسے درد کا احساس نہیں ہوتا۔ دوسری ادویات کی جو قسم ہے وہ کینسر کے مریض کو دی جاتی ہے، جو مارفائن سے بنائی جاتی ہے۔ جو کینسر کے مریض شدید درد محسوس کرتے ہیں ان کو یہ دوائی دی جاتی ہے، جس کے کھانے کے بعد ان کی نیند کا یہ عالم ہوتا ہے کہ وہ نیند نہیں، بے ہوشی ہوتی ہے۔ جب نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو انہیں درد کا شدت کی احساس کم ہو جاتا ہے۔ یہ ٹیبلٹ جو ہے مارفائن ابھی بہت ساری درد کی گولیوں میں استعمال کی جا رہی ہے، جن میں سے بہت کمپنیوں کے میں نام لے سکتا ہوں کہ یہ گولیاں کھانے کے بعد نہ فقط درد کم ہوتا ہے مگر درد کے کم ہونے کے سوا آپ کو نیند بھی اچھی آ جاتی ہے۔ نیند کے آنے کی وجہ سے آپ کے سب آرگن جو ہے وہ جب ریلیکس ہوتے ہیں تو آپ اپنے کو بڑا چست سمجھتے ہیں، اور یہ عادت آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی ہے، اور آپ کی نیند تب تک نہیں ہوگی جب تک آپ کو اس فارمیٹ کی گولیاں نہ مل جائے۔ ایک گولی آتی تھی لیکزوٹینل، جو اب بھی پاکستان میں عام طور پر ملتی ہے۔ اس میں اور بھی ویریئنٹ آ گئے، لیکزوٹیک آ گیا، لیکزوٹیک کے بعد جو ہے سکون آ گئی۔ یہ گولیاں جو ہے 5 سے 10 روپے کی ایک گولی اس وقت چل رہی ہے۔ پہلے ان کی قیمت 1 روپے اور 2 روپے ہوا کرتی تھی، مگر یہ گولیاں جو ہے عام طور پر اسٹریس، ڈپریشن اور بلڈ پریشر کے مریضوں کو دی جاتی ہے، تاکہ ان کے دماغ پر ایک سناٹا چھا جائے، خاموشی چھا جائے، جس سے ان کو جو ہے غصہ نہ آئے۔ مگر اس کا استعمال جو ہے وہ غلط رستے پر ہوا۔ ان گولیوں کو اسی شراب میں استعمال کیا جاتا ہے، جو اس شراب کو ہم دیسی شراب یا کچی شراب کی کہتے ہیں۔ جس طرح ایک گولی کا نام 81 ہے، اس میں 82 بھی آتی ہے۔ 81، 82 بنیادی طور پر نیند کی گولی ہے، مگر اس کے اثرات اتنے بھیانک ہے کہ یہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوگا۔ یہ گولی نہ فقط آپ کے دماغ پر یہ اثر کرتی ہے کہ آپ رات کو سوتے ہیں، مگر اس کے علاوہ آپ دن کے وقت بھی نشے میں رہتے ہیں۔ دوسری جو پاکستان اور ہندوستان میں انجیکشن عام میڈیکل اسٹور پر آسانی سے مل رہی ہے، اس کو کہتے ہیں ڈائزیپام۔ ڈائزیپام کی جو انجیکشن ہے وہ ڈاکٹر اس لیے دیتے ہیں کہ کسی کو فکس پڑ جائے، یعنی کہ جھٹکے کی بیماری ہو، اس لیے دیتے ہیں۔ مگر اب یہ سلسلہ یہاں تک آ کر پہنچا کہ عام جو لوگ ہیں، عام جو پاکستانی یا ہندوستانی ہے یا سری لنکن ہے، وہ میڈیکل اسٹور سے یہ انجیکشن لے کر اپنی آئی وی میں خود لگا دیتے ہیں، جس سے نہ فقط نشے کے کیسوں میں اضافہ ہو رہا ہے مگر HIV کے بھی بہت سارے کیس سامنے نکل آ رہے ہیں، جس میں گمبر شدار کوٹ اور لاڑکانہ میں یہ رجسٹرڈ چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ ہم ایک انجیکشن کا نام جانتے ہوں گے جس کو ایول کہتے ہیں۔ ایول بنیادی طور پر اینٹی الرجک انجیکشن ہے، یعنی کہ الرجی کے استعمال کے لیے انجیکشن لگائی جاتی تھی، مگر اس کا بھی نشہ اتنا ہے کہ وہ ڈائزیپام کے ٹکر کے انجیکشن ہیں، اور یہ چیزیں آسانی سے اور آرام سے مل رہی ہیں۔ اب جو نشے کی پاکستان اور ہندوستان کی مشترکہ پروڈکٹ ہے ان کے بارے میں بات کریں گے۔ اس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے گٹکا۔ گٹکا جو ہندوستان میں پہلے بنایا گیا تھا، ممبئی کے نام سے اس کی سٹارٹنگ ہوئی تھی۔ ممبئی کے نام کے بعد رتنا، اور رتنا کے بعد جو ہے بہت ساری وہاں پر پروڈکٹ بنی۔ یہ چھالیا کو سکھا کر اس کو تمباکو میں ڈبو کر گرم ہیٹ پر تیار کیا جاتا ہے، اور اس پر آرٹیفیشل کلر لگایا جاتا ہے۔ اس کا سیون جو ہے وہ منہ کے ذریعے کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہندوستان میں منہ کے لاکھوں کیس ظاہر ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کے کراچی کے علاقوں میں جہاں پر پان بہت کھایا جاتا ہے، وہاں پر ایک چیز بنائی جاتی تھی، وہ چھالیا اور کتھا لگا کر اس
کو سٹور کر کے پہلے میٹھا گٹکا کہا جاتا تھا، اب اس کو جو ہے نشے میں تبدیل کیا گیا. اس میں دوسری چیزیں ملائی جاتی ہیں، تمباکو سے لے کے دوسرے ایسے کیمیکل ملائے جاتے ہیں کہ وہ اگر ایک بندہ ایک ہفتہ کھا لے تو اس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتا. یہ عام طور پر لوکل پروڈکٹ ہے، چھوٹے بڑے شہروں میں ڈرموں کے ڈرم بنتے ہیں، وہاں پر پیکنگ ہوتی ہے. مگر اس پروڈکٹ کو بنے ہوئے 15 سال ہو گئے ہیں. اس پروڈکٹ سے بہت ساری چیزیں نظر آئی، جس میں منہ کا کینسر جو ہے وہ خاص طور پر ہے. اس کے بعد ایک اور چیز آئی، اس کو کہا جاتا مین پوڑی. اس کا اصل نام مین پوڑی تھا. یہ پہلے حیدرآباد پاکستان میں کانچ میل، جہاں چوڑیوں کے بڑے کارخانے ہیں، وہاں پر بنائی جاتی تھی. مگر آہستہ آہستہ اس کے ویرینٹ میں تبدیلی ہوئی. اب اس کا جو بنیادی ہب ہے وہ ٹنڈو لائر ہے. اس پروڈکٹ کی چلتی پھرتی ہوئی ایجنسی ہے. یہ چیز اسپیشلی حیدرآباد سے لے کر آپ کو نواب شاہ ڈویژن میں عام ملے گی، اور عام بھی اس طرح ملے گی کہ اس کے کھانے والے کی عمر 7 سال سے لے کر 60 سال تک ہے. اور اس کا استعمال نہ فقط مرد مگر عورتیں بھی کرتے ہیں. اس میں جو چیزیں استعمال کی جاتی ہے اس میں چھالیا کم، اور چھالیا کے علاوہ جو گٹھلیاں ملتی ہیں کھجور کی وہ زیادہ مقدار میں استعمال کی جاتی ہے. اس کے علاوہ اس میں تمباکو کے علاوہ بہت سارے ایسے ایسڈ ملائے جاتے ہیں جن کو 3-4 دن جو ہے وہ پھر ٹھنڈی چھاؤں میں خشک کیا جاتا ہے. اس کے بعد اس کی سمپل پیکنگ ہوتی ہے. اس کی سمپل پیکنگ کے بعد یہ مارکیٹ میں اتاری جاتی ہے. اس کاروبار نے گزشتہ 8 برسوں میں اتنی ترقی کی ہے کہ یہ چیز جہاں بھی چلتی ہے تو اس تھانے کی حدود کی جو منتھلی ہے وہ 70 سے 80 لاکھ تک ہوتی تھی. مگر ابھی جو حالیہ رپورٹ ہوئے کہ 1 کروڑ تک اس کی منتھلی جاتی ہے. اس کے بعد سفینہ شراب کے جو بتے ہیں ان کی الگ ہی سٹوری ہے. شراب پاکستان میں عام اس طرح ملتی ہے کہ یہ غیر مسلموں کے لیے بنائی گئی تھی. یہ کمپنی کوہمری میں واقع ہے، جس کے پاس لائسنس ہے. وہ اس کی ڈسٹریبیوشن بڑے آرام سے کرتی ہے. مگر اس کی ڈسٹریبیوشن پہ اتنا لوڈ آ گیا ہے کہ یہ روز کی بنیاد پر کرنی پڑتی ہے. مگر اس کے نقل بھی بنائے گئے ہیں. جو بھی نوجوان نسل ہے اس کو لینے میں کوئی بھی شرم محسوس نہیں کر رہا ہے. اور اس میں جتنے بھی بیوروکریٹ ہیں اور بیوروکریٹ سے لے کر جتنے بھی منسٹر ہیں وہ سب انوالو ہیں. نشے پر بات کرنے پر ہم آئیں تو یہ ایک ایپیسوڈ بہت ہی چھوٹا پڑ جاتا ہے. مگر نشے پر بات کرنے کے لیے بہت ساری چیزوں پر دھیان دینا پڑے گا. وہاں پر بھی نشے پر چھوٹے جہاں پر قتل کی یعنی کہ پھانسی کا آرڈر سنایا جائے گا، اور وہاں بھی نشہ عام ہے جہاں پر کوئی قانون نہیں، مگر قانون خود کہتا ہے کہ آپ خوب نشہ چلائیں اور ہمیں صرف اپنا ہفتہ یا مہینہ دیتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے بچوں کو ان عذابوں سے بچا کے رکھے. یہی میری دعا ہے کہ وطن عزیز میں جو حالیہ آپریشن چل رہا ہے اس میں اور تیزی آئے اور اس نشے کی جڑوں کو ختم کیا جائے. انہی جملوں کے ساتھ لوں گا اجازت. پھر ملیں کسی اور علاقے میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.